बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में 1947 14 अक्टूबर गलीज तरीन, तारीख तरीन, स्याह तरीन दिन रहा, जिस दिन मौजूदा निज़ाम ने एक यूनिवर्सिटी, अल कादर यूनिवर्सिटी, जिसमें सीरतुल नबी, आप नबी पढ़ाया जाता था, बनाने वाले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 14 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना आयद किया। ये सजा इमरान खान को नहीं, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को हुई। इस हुकूमत ने मुल्क में वहशत, दहशत और इंतकाम की जो रविश अख्तियार की है, आज बात ये रिकॉर्ड करके अलग रख ले, इनका निशान इबरतनाक होगा। ये सजा इमरान खान को नहीं हुई, ये सजा पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने हुई है। ये तमाम और सिर्फ पाकिस्तानियों को हुई है जो इमरान खान के खिलाफ होने वाले मजालिम की निशानदेही कर रहे हैं। ये सजा 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत को हुई है, जिन्होंने 22 फरवरी 2024 को इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट डाला था। इस हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वाले, कुरान पाक में एक बात है, तकब्बर और जुल्म का इबरतनाक अंजाम होगा। इन्होंने अपने लिए वो आग जला दी है जिसमें इन्हें जलना ही जलना है। जलेंगे कब, इस वक्त का तयन तो अल्लाह ही करेगा। 14 साल कैद की सजा इमरान खान को नहीं, बल्कि मौजूदा हुकूमत और हुकूमत के लाने वालों को हुई है। ये उस जज ने सजा सुनाई है जो जज के ओहदे पे रहना ही अदालतों की तौहीन है, जिसके बारे में 2004 में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था, मौजूदा जज निसार राणा या जावेद राणा सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स में अदालती फैसला मौजूदा कि किसी भी अदालती ओहदे के लिए नाअहल शख्स है, इसको कोई अदालती जिम्मेदारी ना दी जाए। ये केस उन्होंने किया था जब इस जज साहब ने 1 तारीख का एक और गलीज फैसला दिया था। उस वक्त के वहाबुल खैरी को के बारे में कहा था, मेरे सामने पेश हुए हैं, सजा हुई है, वो नहीं हुई। वो करप्ट जजों के खिलाफ जहाद करते थे, वो करप्शन के खिलाफ जहाद करते थे। इमरान खान पर यह पहला केस है जो मौजूदा हुकूमत ने अल कादर यूनिवर्सिटी का बनाया था। अल कादर यूनिवर्सिटी की बैकग्राउंड आप हजारों वीलॉग में सुन चुके हैं। पाकिस्तान का नेशनल मीडिया एक धब्बा है, धब्बा, और इसके लोगों को भी जवाब देना होगा। हाँ, उनकी मजबूरियां हैं, किसी का कारोबार तबाह कर दिया जाता है, किसी को कहते हैं तेरे पे रेप का पर्चा दे देंगे, किसी को कहते हैं तुम्हें जान से मार देंगे, किसी को कहते हैं तेरे पे झूठा कत्ल का मुकदमा करा देंगे। यह शरीफ खानदान जब से सियासत में आया है, शराफत रसवाई बन गई है। नाम के हद तक, खुदा ना खास्ता शराफत का तो हुक्म है। नाज़रीन, क्या इस अल कादर यूनिवर्सिटी के 3-4 जज तब्दील किए गए? इस बारे में सारे ही इतनी तफसीलात दे चुके हैं। जेल में क्या टोपी ड्रामा हुआ, क्या फ्रॉड हुआ, किस लगड़ बगड़ को भेजा गया। लेकिन इमरान खान की सजा को पाकिस्तान का मीडिया तो डिक्टेशन पे चलता रहा। दुनिया भर का मीडिया ने कहा कि सियासी इंतकाम लिया गया है, सीरतुल नबी पढ़ाने पर सजा दी गई है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। इस सारे जुर्म में हुकूमत को लाने वाले साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा, 26वीं तरमीम करने वाले, करवाने वाले ने पाकिस्तान पर खुदकश हमला किया है। इनका निशान इबरत कब होगा ये अल्लाह को पता। ये एक साहिब इल्म ने कल मुझसे उनसे बड़ी तफसीली बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब जुल्म इस हद तक बढ़ जाए, जब सीरतुल नबी पढ़ाने वालों को 14 साल कैद, और जिसने फ्लैट लिया था, बेचा था डबल कीमत पर 18 अरब, यानी कि शरीफ फैमिली पर, उन्हें हुकूमत दी जाए, तो फिर वक्त के कहर का खुदा का नाजल होता है ऐसे लोगों पर। यह मुमकिन ही नहीं कि 25 करोड़ आवाम को आपने एक
14 سال قید بامشقت سنائی ہے، اس کی اہلیہ کو 7 سال بشرا بی بی کو سنائی ہے۔ جس طرح میڈیا پر کوریج کیا ہے، الجزیرہ ہو، بی بی سی ہو، رشیا اخبار ہو، دنیا کے اخبارات ہوں، انہوں نے آپ کے چہرے پر سیاہی مل دی ہے کہ جاؤ لانتیو، تمہیں اس ملک میں جینے کا حق نہیں ہے، ہم نے تمہیں غلام بنایا ہے، اور تو ہم جس کی چاہیں بیٹی اٹھائیں، جس کی چاہیں بہن اٹھائیں۔ اس کیس کے میں ان ڈیٹیل نہیں جا رہا، کیونکہ شہید ارشد شریف کے بعد پاکستان میں صحافت کا تصور بھی ختم ہو گیا ہے۔ کس کو دھمکی دی جاتی ہے صحافی کو؟ اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں کوئی ایک بینچ بنے تو میں جا کے کچھ گزارشات کروں گا۔ ارشد شریف کے پہلے دن سے آفر لینے سے، پہلے جھوٹے مقدمات درج ہونے سے اس کو پاکستان چھوڑنا کیوں پڑا، دبئی میں کیا ہوا، کینیا میں ڈیلی بات ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ جو صحافیوں کے ساتھ ہوا، ہمت تو کریں، بلائے تو صحیح۔ لیکن موجودہ چیف جسٹس نہیں، ادب احترام کے ساتھ بلائیں گے، حاضر تو ہوں گا، لیکن منصور علی صاحب جیسے قانون کے ساتھ ہیں، ایسے لوگوں تو کچھ پردہ ہم بھی اٹھائیں گے، کچھ ویسی چہرے، کچھ بہروپیوں کو ہم بھی ایکسپوز کریں گے۔ شہید ارشد شریف کے ساتھ آخری ولاپ وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ 42 منٹ کی کال۔ خیر ناظرین، جیل حکام کے مطابق، اڈیالہ جیل کے عملے کے مطابق، خدا کو حاضر نہ جان کے کہتا، انہوں نے کہا ہم نے اتنا بہادر، اتنا پر اعتماد، اتنا مطمئن ملزم یا مجرم پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ 16 کی رات جنوری اور 17 کی رات سزا کاٹنے کے بعد بھی جس طرح عمران خان نے بہادری سے کہا ہوئے، عملے کو کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو، اس کی مثال دنیا میں نہیں کی ملتی۔ شاید ہی دنیا میں اتنی بہادری سے کسی نے یہ جیل کاٹی ہو جس طرح عمران خان نے سزا کے بعد عملے کو مخاطب کہا، اوے آپ کیوں پریشان ہو، اس جج نے تھوڑا فیصلہ کیا، ذرا انصر جوید رانا نے، اسے تو جس نے لکھ کے بھیجا میں انہیں جانتا ہوں، یہ مجھے سزا ہونی تھی کیونکہ میں نے ان کی آفر نہیں مانی۔ یہ کہتے ہیں موجودہ حکومت کو 3 سال چلنے دو، پر میں انہیں کیسے چلنے دوں، یہ میرے ملک کو ڈبو دیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف انہوں نے کہا ایسا مطمئن آدمی نہیں دیکھا انصاف کے اس قتل کے بعد۔ ناظرین یاد رکھ لیں کہ وقت بدلے گا، اس کے علاوہ یہ فیصلہ تو ہائی کورٹ سے اڑ جائے گا، جیسے سائفر کیس اڑا، عدت کیس اڑا۔ پاکستان میڈیا نہیں، آپ نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا سب دیکھ لیں کہ آپ کو حقائق نظر آ جائیں گے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا کیونکہ پورا سچ آج بھی نہیں بول سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جن کے شہید ہوئے انہیں کہا پیروی کرو گے تو تمہارے دوسرے بچے مار دیں گے، جن کے لاپتہ ان کو کیا دیا گیا، یہاں تک کہا جاتا ہے آپ پر ریپ کا پرچہ ڈال دیا جائے گا۔ کئی اداروں کے مالک سال پاکستان میں نہیں آئے۔ ظلم اس عروج پر پہاڑ بنا دیے گئے ہیں، انصاف کا قتل عام ہے۔ اسی لیے عمران خان کہتے تھے حمید الرحمان کمیشن پڑھو، میں نے بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ 71 میں پاکستان بلا وجہ نہیں ٹوٹا، اور جس طرح عوام پر کی مرضی کے خلاف 17 سے 20 سیٹیں والی حکومت نون لیگ کو لایا جا رہا ہے، اور اس تکبر کی انتہا دیکھو محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی، کہتی ہے اب یونیورسٹی میرے پاس آ گئی، ادھر جادو ٹونا نہیں ہوگا، میں چلاؤں گی۔ آپ نے محترمہ مریم نواز صاحبہ قابل احترام ہے، کسی کی بیٹی ہیں اس لیے میرے لیے تو قابل۔ ارشد شریف پر بھی جو ٹویٹ کیا تھا نا، آپ کا وہ ٹویٹ ہمارے زخموں پہ روزانہ مرچیں ڈالتا ہے۔ پتہ ہے آپ اتنی دلیر کیوں ہیں، ہمیں اس کی بھی بیک گراؤنڈ پتہ ہے، اس میں کوئی چیز بالا نہیں ہے۔ کس طرح 8 فروری کی رات کو رزلٹ روکے گئے، کس طرح چینج کرائے گئے، کس کی میٹنگ ہوئی، یہ سب روزے روزن کی طرح یا ہے۔ لیکن اسی لیے صاحب علم کہتے ہیں مردار ہے وہ معاشرہ جو یہ نہ بتا سکے ظالم کون ہے، لیکن اس کا وقت آئے گا، ہم نہ بھی ہوں گے تو آئے گا، کیونکہ یہی میرے اللہ کا نظام ہے، ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا۔ حمید الرحمان کمیشن آپ سب پڑھیں، میری بھی آپ سے گزارش ہے،
خدا کے واسطے پڑھیں. یہ پاکستان پھر حالات خراب کیے جا رہے ہیں جان بوجھ کے، دانستہ یا غیر دانستہ. 2 روز قبل ایک کیس لگا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحب اور عرفان سعادت پر، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو نے چیف جسٹس بننا تھا، جن کی بجائے یہ آفریدی کو بنایا گیا. 26ویں ترمیم، انصاف کا قتل، خون درندگی سے مارا گیا چہرے پہ نقاب ڈال کے. اس کے بعد عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں رہی. منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ آئینی ترمیم ہم کر سکتے ہیں، جو غیر آئینی طریقے سے ترمیم کی گئی 26ویں ترمیم صرف وہی کرے گا. اس پر انہوں نے طلب کیا تو فوری طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ کیس سن رہے تھے، عائشہ ملک صاحبہ سن رہی تھی اور عرفان سعادت سن رہے تھے. ان کی بجائے عقیل عباسی کو بنا دیا گیا. لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پیر کو وہ کیس لگا لیا. انہوں نے کہا اب یہ بینچ ٹوٹ نہیں سکتا. اب یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ آئینی بینچ تو صبح حکومت کے منتخب من پسند لوگوں کو ایک جج کا پینل بنا کے بنایا گیا ہے. اگر اب جج کھڑے ہو گئے، کیونکہ عوام کو تو مار مار کے انہوں نے کسی کو قتل کر دیا، کسی کو جیلوں میں ڈال دیا، کسی کو لاپتہ کر دیا گیا، کسی کو ڈرا دیا گیا، کسی کو دھمکا دیا گیا، کسی کے بچوں کو اغوا کر دیا گیا. میں تفصیلات میں نہیں جا رہا اور جان کے کل میں نے سارات یہ ٹویٹ نہیں کیا کیونکہ اس میں اتنے خوفناک ہے. 26 نومبر کو اسلام آباد میں گولیاں چلائی گئی ڈی چوک، لیکن 26 کو میں بیرون ملک تھا، پاکستان پہنچا تو ایک بندے نے کہا یہ ظلم کرنے لگے ہیں بجلی بند کر کے. ناظرین، پاکستان اب تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. اگر اب بھی آپ لوگ نہ نکلے، ہم لوگ نہ نکلے اور ظلم کو ظلم نہ کیا، چاہے وہ کوئی بھی جماعت کر رہی ہے، کوئی بھی سرکاری محکمہ کر رہا ہے، اگر ان کے نام لے کے نشاندہی نہ کی، جو آج بھی نہیں کر رہے، تو پھر آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، پھر قائد اعظم کا پاکستان محفوظ نہیں ہے. اٹھو، سیاسی وسطی بھول جاؤ، کون سے دائرے میں کون ہے یہ بھول جاؤ. ظلم کو ظلم کہو، جھوٹ کو جھوٹ، سچ کو سچ کہو، چور کو چور کہو، ساتھ کو ساتھ کہو. عمران خان کے بارے میں اتنا ہی کہنا ہے، اس نے ٹھیک کہا. یہ سزا اس کی عدت کے اس کی طرح ختم ہوگی، سائفر کی طرح ختم ہوگی، یہ بھی ختم ہو جائے گی. بیرونی دباؤ، بین الاقوامی ابزرور آ رہے ہیں، ان کا اپنی جگہ. لیکن کیا ہم 76 سال میں پاکستانی قوم اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنا پازیٹیو کردار ادا نہیں کر سکتے؟ اپنی ذاتی مخالفت، انا اور ضد کو چھوڑ کے صرف سچ نہیں بول سکتے؟ ہمیں سچ بولنے دیا جائے، پھر آپ کے چہرے پہ پڑے نقاب کہ اصل چہرے دکھائیں گے. سرکاری پروٹوکول سے موجودہ حکومت ارب لگا کے انجائے تو کر رہی ہے، لیکن یہ سرکاری پروٹوکول نہیں رہے گا تمہارے پاس، بہت جلد چھن جائے گا. ٹائم تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن پاک میں ہے. ظالم. دوسری طرف ناظرین، مارچ میں پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی کے آثار آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. رمضان المبارک ہوگا. بہت ساری خبریں ہیں، کیونکہ پاکستان کے میڈیا پر کچھ صحافیوں کو داخلہ بند کر دیا گیا، گن پوائنٹ پر کروایا گیا ہے. بہرحال اس امید سے کہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا ان کی تشریح کیا وہی کریں گے. اگر پیر کو انہوں نے فیصلہ کر لیا اور 26ویں ترمیم ختم کر دی جس میں نیب کے اختیارات محدود ہیں، تو عمران خان کی سزا ختم تو ہوگی، لیکن سزا دلانے والوں کو سزا دلانا بہت ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ اب یہ اپنی ذاتی انا کے لیے، ضد کے لیے، اپنے پاس حکومت رکھنے کے لیے ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. 25 کروڑ عوام کے لیے ایندھن ثابت ہو رہے ہیں. میں عوام آپ کو آج خبریں نہیں دے رہا، صرف چھوٹے چھوٹے سے تجزیے مختصر سے کیے ہیں. جس جج کو 2004 میں کہا تھا یہ کوئی بھی عدالتی عہدہ نہیں رکھ سکتا، اس کو لانے والوں کا احتساب کریں. اس جج نے اڈیالہ جیل میں نہیں، عوام کو سزا دی، انصاف کو پھانسی دی، 14 سال قید نہیں، سزا دی. ایسے لوگوں سے ملک کو بچاؤ، پاکستان کو بچاؤ، اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ. اس سے پہلے کہ کوئی اور خبر دے دوں، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. خبریں بہت ہیں لیکن پاکستان زندہ باد.